अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उमर चीमा एजाज सईद के साथ हाजिर है। आज के टॉक शॉक में हम कराची में होने वाले अफसोसनाक वाक़े पर बात करेंगे। उसके अलावा इस टाइम जो चहमगोइयाँ चल रही हैं कि पाकिस्तान अपने एटमी असासे बेचने जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मशहूर तीन रुकनी बेंच ने ग़ुलाम मोहम्मद डोगर की लाहौर में CCPO तैनाती के हवाले से जो फ़ैसला दिया है, क्या ग़ुलाम मोहम्मद डोगर वो दोबारा उनको उधर तैनात कर पाएंगे या नहीं, इसके हवाले से बात होगी। तो बात का आगाज़ करते हैं हम कराची के हवाले से। एजाज साहब, ये वाक़या बहुत अफसोसनाक हुआ है और अब देखें कि CTD जो है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पहले पेशावर में टारगेट हुआ है अभी और पुलिस पुलिस टारगेट हुई है। पहले उससे बन्नू में ये CTD का ऑफिस जो है वो अंडर अटैक था। अभी कराची में है। ओवरऑल पुलिस जो है वो अंडर अटैक है। तो इस बारे में क्या कोई आप देख रहे हैं, कोई कराची वाली सूरत हाल के हवाले से? चीमा साहब, जो कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर ली है। और उससे पहले भी एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट है वो आया हुआ है और उसमें उन्होंने इस बात पर अफसोस का इज़हार किया है कि जी अफ़गान जो हुकूमत है वो हमारी जो लीडरशिप है उसके लिए मसाइल पैदा कर रही है, हमारे लिए मसाइल पैदा कर रही है। ये एक डिस्ट्रैक्शन जो है वो दी जा रही है पाकिस्तान को। अमली तौर पे हकीकत यह है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इसे पाकिस्तानी कानून के तहत एक दहशतगर्द जमात करार दिया गया है। इसको जो मावनत और मदद मिल रही है ये अफ़गानिस्तान में मौजूद इनकी क़यादत है वो दे रही है। और अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है वो इनके ऊपर एक नरम रवैया रखे हुए है, क्योंकि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लोग हैं इन्होंने मिल के जंग लड़ी थी अमेरिका के ख़िलाफ़। और चीमा साहब, जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में जंग लड़ रहा था तो पाकिस्तान एट दैट टाइम हम भी अमेरिका के साथ डबल गेम कर रहे थे। डबल गेम ये कर रहे थे कि एक तो अमेरिका के साथ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उनकी उसमें लड़ने का ऐलान किया हुआ था, उनसे हम पैसे लेते थे। और दूसरा ये है कि हमने पाकिस्तान में तालिबान जो लोग तालिबान लीडर्स थे, उनके जो मिलिटेंट्स थे, उनको भी यहाँ पर पनाहगाह दी हुई थी। कोयटा शूरा बड़ी मशहूर थी। तालिबान के जो सरबराहान है वो यहाँ पर रहे। अभी वो वही खेल जो हमने खेला था, बदकिस्मती ये है कि वो हम पर वापस आ गया है। और पाकिस्तान के जो मैं कहूँ सबसे जुर्रतमंद जो हमारे पुलिस वाले हैं, जो फ्रंट लाइन, हमारी फ्रंट लाइन फोर्स असल में पुलिस है, फौज भी है, ये नहीं है कि फौज नहीं है, लेकिन जो डे टू डे जो क्राइम होता है, डे टू डे जो लड़ाई होती है, दहशतगर्दी होती है, उसका फ्रंट लाइन फोर्स पुलिस है, उसको टारगेट किया जा रहा है। असल बात यह है कि हमें अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है और सबसे अहम ये है कि हमें अपनी पुलिस को मुस्तकम करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बात क्या की जा सकती है। बिल्कुल सही है। और कराची से जर्नलिस्ट हैं फैज़ुल्ला खान, उन्होंने आज एक ट्वीट भी किया हुआ था कि जब CTD के हाथे में तहरीक तालिबान के लोग एंटर हुए हैं तो उस टाइम जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं वो शराब के नशे में धुत पड़े हुए थे। और ये भी अफसोसनाक बात है कि अगर उन्होंने कोई इस तरह का कोई शौक़ फरमाना है घर पे जाकर करते, ड्यूटी पर इस तरह की कोई मस्तियाँ जो हैं और उसका नतीजा जो निकल रहा है, एक तो ये है कि हो सकता है कि ना भी पी रहे होते फिर भी हो जाता, लेकिन ये एक नेगलिजेंस बड़ी एक प्रोनाउंस्ड फॉर्म में नज़र आ रही है कि आपकी गैर संजीदगी का आलम। तो लेकिन उमर, हाँ, मैं फैज़ुल्ला जो है बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मैं उनके काम का बड़ा मोतरफ़ भी हूँ, उनकी किताब है बड़ी अच्छी, मैं उसका बड़ा फ़ैन हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि इस मौके के ऊपर ये बात कहना, मुझे नहीं पता फैज़ुल्ला साहब की क्या तस्दीक है उनके पास कि वाकई वो शराब के नशे में थे या नहीं, मुझे नहीं पता। एक इतना अफसोसनाक वाक़या तो हुआ है। पुलिस राय का उन्होंने कोई रेफरेंस दिया हुआ है। चलिए, ऐसा है, ये भी गलत है, अगर ऐसा हुआ है तो ये भी गलत है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस पे नहीं, इस तरह। बाकी देखें, बाकी इश्यूज़ पर तो बात हो रही है, जी हाँ। ठीक है। लेकिन होता ये है कि इस साइड पे जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो जो विक्टिम साइड है ना उसको हम टच नहीं करते, ऐसे ही। ठीक है। लेकिन ये इस तरह के लोग जो हैं उनकी भी एक जवाब तलबी होना ज़रूरी है। इसमें कोई शक हाँ ही नहीं है, हाँ। पुलिस के डिपार्टमेंट के अंदर इश्यूज हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये इश्यूज रिजॉल्व कैसे होंगे जब आप उनको स्ट्रेंथन करेंगे। चलें आगे। वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हेड पाकिस्तान में आए हुए हैं और उस हवाले से काफ़ी चहमगोइयाँ चल रही हैं। वैसे आफरीन है लोगों पर कि एक टाइम पे वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुहाफ़िज़ बने होते हैं
اور جب آج کل کوئی لڑائی چل رہی ہے تو آج وہ ان کی جو ایک امیجنیشن ہے وہ اس حد تک پہنچ گئی ہے جی کہ شاید کو آ رہے ہیں شاید کوئی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا سودا کرنے. رافیل ماریانو گریسی ان کا نام ہے. یہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے جو 1957 میں بنی تھی. دنیا کے اکثر ممالک اس کے ممبرز ہیں. پاکستان بھی 1957 میں ان کا ممبر ہے. تو پاکستان اس ایجنسی کا ممبر ہونے کی وجہ سے جو اپنی جو ایٹمی قوت ہے اس کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے. مثال کے طور پہ 2-3 چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. ہم بجلی پیدا کرتے ہیں. چشمہ کا نیوکلیئر ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ چائنا سے ہم نے لیا ہوا ہے. IAEA اس کو دیکھتی ہے. پھر K2 K3 کراچی میں بجلی پیدا کرتے ہیں یہ دونوں پروجیکٹس. یہ بھی اس کو بھی IAEA دیکھتی ہے. کیوں IAEA دیکھتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کا قانون ہے, ایک عالمی قانون ہے جو ممالک اس پہ سائن کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو ان کے انسپیکٹرز ہیں وہ اینولی ان کا دورہ کرتے ہیں. DG IAEA کا پاکستان آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا ایٹمی سسٹم خریدنے لگا ہے یا آپ بیچنے لگے. ایسا نہیں ہوتا. اس کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور IAEA کے درمیان لانگ ٹرم کوآپریشن. کیوں کوآپریشن؟ تعاون کیوں؟ اس لیے چیمہ صاحب کہ پاکستان نے جب بھی خریداری کرنی ہے اپنے نیوکلیئر پرامن نیوکلیئر استعمال کے لیے, پیسفل نیوکلیئر یوز کے لیے, کوئی مختلف ملکوں سے کوئی خریداری کرنی ہے ایکوپمنٹ کی, سامان کی, اس کی منظوری IAEA دیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے نوری ہاسپٹل کا بھی دورہ کیا IAEA کے DG نے. پھر انہوں نے ایک ایگریکلچر سینٹر ہے اس کا دورہ بھی کیا. تو ان تمام جگہوں پہ جو نیوکلیئر انرجی ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کو یہ بنا دیا گیا بات کہ پاکستان اپنا ایٹمی اثاثے بیچ رہا ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں خدا نہ کرے کبھی فوجی حکومت ہو. فوجی حکومتیں جو آج تک آئی ہیں وہ, یا سول حکومتیں جو آج تک آئی ہیں, وہ کسی کی بھی حکومت ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, نون لیگ کی ہو, PTI کی ہو, کوئی بھی حکومت پاکستان کا ایٹمی اثاثے نہ بیچے گی, نہ بیچنے کی بات کرے گی. ایک اور بات جو ہے اس سے جڑی وہ یہ ہے کہ ایک تصویر لگا کے, ایک ٹکر لگا کے اسحاق ڈار صاحب کا وہ چلایا جا رہا ہے کہ جی ہم بیچنے کے لیے یا گروی رکھنے کے لیے تیار ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ تو کوئی بھی کامن سینس رکھنے والا آدمی اس کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس طرح کی بات کوئی بڑی کو فیک قسم کی نیوز ہوگی. آئی ڈونٹ نو کہ اس طرح کی کوئی سوچ بھی سکتا ہے. دس از واٹ از دا پوائنٹ. اچھا اعزاز, اس کے علاوہ بھی نا ایک تو وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہم جن کو کہتے ہیں کہ ایک پرامن مقاصد کے لیے یا توانائی کے مقاصد کے لیے ہمارا پروگرام ہے, جس طرح چشمہ ایٹمی کا بجلی گھر کا آپ نے ذکر کیا ہے, تو ایک تو وہ یہ بھی انشور کرتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں یہ واقعی ایسا ہے. اور دوسرا ممکن ہے انہوں نے KRL کا بھی وزٹ کیا کوہوٹا ریسرچ لیبارٹری کا. اور میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ 2004 کی بات ہے. اس ٹائم میں نے ایک دفعہ سٹوری کی تھی. اس ٹائم یہ ڈاکٹر AQ خان کا جو ایک تھا نا نیوکلیر پرولیفریشن کا ایشو, اسکینڈل جو ہے وہ ابھی نیا تھا. تو اس ٹائم کوئی ماک انسپیکشن بھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی اس طرح کے انٹرنیشنل انسپیکٹر آتے ہیں تو ہم نے اپنی چیزیں جو ہیں ان کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے. اور دوسرا کہ جو نیوکلیر سیف گارڈز انٹرنیشنلی اپرووڈ ہیں کہ ہمارے جو نیوکلیر پروگرام کی حفاظت کے لیے کیا ان پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. تو وہ یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام ہے کیا یہ سیکیور ہے. تو یہ اچھی بات اس لحاظ سے ہے کہ ہم بھی پریکٹس کرتے رہتے ہیں. ہمیں بھی یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنلی ہمارے پہ خدا نہ خواستہ کچھ سینکشنز لگ جائیں گی. تو سیکیورٹی کے حوالے سے تو بات درست ہے. یہ بات کہنا کہ کو بیچنے جا رہا ہے یہ انتہائی بےہودہ حرکت ہے. اور عمر وہ جو پرولیفریشن والا معاملہ ہے نا وہ بھی 2004 میں ہوا تھا. اس سے بھی اب آگے نکل گئی, دنیا بھی آگے نکل گئی ہے, پاکستان بھی آگے نکل گیا ہوا ہے. اور پاکستان نے اس کے اوپر بھی باقاعدہ انویسٹیگیشن کی تھی. اپنے سب سے بڑے سائنسدان ڈاکٹر AQ خان کو, آپ کو پتہ ہے یہ کتنی بڑی ڈسگریس ہے کہ وہ نیشنل TV کے اوپر آ کے انہوں نے مانا تھا ساری چیزیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں جو پاکستان نے شاید اناؤنس بھی نہیں کی. کچھ اناؤنس ہے, کچھ نہیں کی. اس کے اوپر کبھی موقع ملا تو ہم بات کریں گے. تو میرے خیال میں چیمہ صاحب یہ 2 باتیں تو ہم نے کی ہیں. اصل بات یہ بتائیں نا کہ ایک آڈیو لیک ہوئی پرویز الہی صاحب کی اور کچھ وکلاء کی, جس میں ایک ایشو ڈسکس ہو رہا تھا غلام احمد ڈوگر جی. ہاں, غلام احمد ڈوگر. غلام احمد ڈوگر جو غلام احمد ہے یا غلام محمد ہے؟ غلام احمد ہی ہے میرے خیال میں. یہ پولیس کے افسر ہیں. ان کو پرویز الہی صاحب بڑے انٹرسٹ لے رہے تھے. اور پرویز الہی صاحب یاد رکھیں کہ اس وقت حکومت میں نہیں ہے,
اگر تو وہ حکومت میں ہوں اور کسی آفسر کے بارے میں بات کر رہے ہوں اور اس کو بحال کروا کے لگوانا چاہتے ہوں تب بھی بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے ان کا رائٹ ہے، لیکن وہ اپوزیشن میں بات کر رہے ہیں تو اس معاملے پہ کیا آپ کے پاس نہیں، اس میں اپڈیٹ ہے؟ ایک نئی آڈیو لیک بھی آئی ہے نا کہ جس میں جو سابق ہیلتھ منسٹر ہیں پی یاسمین ٹی آئی کی یاسمین راشد، وہ ڈوگر صاحب سے بات کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا بنائیں، کب تک لگیں گے، خان صاحب بڑے کنسرنڈ ہیں. ٹھیک ہے، خان صاحب کو میرے خیال یہ ایشورنس چاہیے کہ اگر ڈوگر صاحب آ جاتے ہیں تو ان کی گرفتاری نہیں ہوگی. اب یہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں. اس بارے میں آج کی کوئی 2-3 ڈیولپمنٹس یہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ میں ایک غیر معمولی ایک اجلاس ہوا ہے جس میں جو ملزم جج صاحب ہیں، یعنی کہ جن کا ذکر یا جن کے حوالے سے آڈیو لیک آئی ہے، وہ ان کے علاوہ باقی لوگ شریک تھے. ٹھیک ہے، آپ نے ملزم کہہ دیا، یہ دیکھیے گا نہیں کورٹ تو نوٹس نہ لے لے. تو بھائی الزام ہے نا، ہاں جی جی جی، الزام ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہاں اچھا، دوسرا یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جو عابد ساکی صاحب تھے جو کہ سپریم کورٹ بار کے بھی پریزیڈنٹ ہیں اور جو پرویز لائی کے سے مشورہ کر رہے تھے، یا پرویز لائی ان کو بھی بتا رہے تھے کہ کس جج کے سامنے کیس لگوانا ہے، اور وہ ڈوگر صاحب کا کیس بھی بتا رہے تھے، ان کو بھی سپریم کورٹ بار جو پاکستان بار کونسل ہے اس کے حوالے سے کوئی میں دیکھ رہا تھا جی کہ انہوں نے ان کو بھی تھریٹ کیا ہے کہ ان کا لائسنس کینسل کیا جائے. یہ بھی ایک مس کنڈکٹ میں یہ چیز آتی ہے. ٹھیک ہے، اب اچھا تیسری جو امپارٹنٹ بات ہے کہ جو سی سی پی او کے حوالے سے جو آرڈر جاری سپریم کورٹ نے وربلی پہلے آرڈر جاری کیا نا، ٹھیک ہے، اس کا ابھی تک تحریری فیصلہ نہیں آیا. اچھا ابھی تک ہاں تحریر فیصلہ نہیں آیا؟ کیونکہ اگر وہ آئے گا تو پنجاب میں تب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوگی. وہ فیصلہ نہیں آیا. میرا یہ خیال ہے کہ جو موجودہ صورتحال بن گئی ہے اس میں ڈوگر صاحب کا لگانا بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ادھر پاکستان میں انہونیاں بھی ہوتی ہیں، لوگ اپنی ضد پر آ جائیں تو کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن اب باتیں پہلے والی بھی نہیں رہی. اب جو وہ ہوتا ہے نا ون پیج، وہ پھٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایک سٹرگل جاری ہے، ٹگ آف وار ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ڈوگر صاحب جو ہیں ان کے لیے بھی مشکلات ہوں گی، اور یعنی کہ ان کی تعیناتی کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ تعیناتی ہوتی ہے تو پھر بھی ان پر بہت زیادہ نظر رکھی جائے گی. تو خان صاحب جو ہے نا ان کی گرفتاری کا خطرہ پھر بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، وہ اب کیسے ہوتی ہے، اب جو ہے کوئی ڈویژن بینچ ہے، انہوں نے کیس جو ہے کوئی دوبارہ سے سننا ہے منڈے کو. اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب ادھر پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو اگر نہیں ہوتے تو خان صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے ایک گرفتاری تو ان کی کوئی اتنا پھر کوئی دور کی بات نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی جس طرح کی ایک جیل برو تحریک ہے، اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو یہ تحریک کامیاب ہوگی، کیونکہ اگر وہ جیل میں جائیں گے تو کارکنوں کی ایک خواہش ہوگی کہ ہم اپنے قائد کے ساتھ وقت گزاریں. تو کارکن بھی بڑی تعداد میں جیل میں آ سکتے ہیں. ہاں اب یہ ہے کہ کارکنوں کی یہ بھی کوشش ہوگی کہ خان صاحب جس جیل میں ہیں اسی جیل میں ان کو بھیجا جائے. یعنی کہ ٹھیک ہے، یہ بلوچستان آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ وہ تو نہیں رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں میں نہیں، وہ رانا بلوچستان ثناء اللہ تو جب کہہ رہے تھے اس ٹائم یہ تھا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو ان کا یہ خیال تھا کہ پنجاب میں ان کو فکس نہیں کر پائیں گے. تو اب یہ ہے کہ پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں ہے تو عین ممکن ہے کہ انہیں پنجاب میں ہی رکھا جائے، یا ہو سکتا ہے کہ عدالت میں بیان دے دے کہ بھئی یعنی کہ بہتر یہ ہے کہ ایسا عمل یہ ہے کہ ان کو پنجاب بدر نہ کیا جائے. لیکن چیمہ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عمران خان صاحب کو جدھر بھی رکھے نا یہ بڑا مشکل ہوگا ان کو رکھنا. مطلب یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، ان کو جانا چاہیے نہیں شاید جانا. میرے خیال ہے گرفتاری کرنا مشکل کام ہے، رکھنا جو ہے مشکل کام نہیں ہوگا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں پنجاب میں رکھنے کی والے سے بات نہیں، کر رہا پنجاب میں رکھنے سے کیا مسئلہ آئے گا؟ ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انتظامی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ کیا انتظامی مسائل پیدا ہوں گے؟ لوگ اکٹھے ہوں گے. نہیں، لوگ کتنے اکٹھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اصل میں خان صاحب جو ہے نا اصل میں پی ٹی آئی خان صاحب ہیں، اور اگر وہ جیل میں جائیں گے تو ان کے لیے میرے خیال ہے کافی بڑا چیلنج ہوگا. اور یہ اگر اتنا آسان ہوتا تو خان صاحب روزانہ اپنے کارکنوں کو ادھر اکٹھا نہ کریں کہ زمان پارک میں آ جائیں، اور تاکہ کوئی ان کی گرفتاری ممکن نہ ہو سکے. یہ ہے کہ اگر خان صاحب گرفتار ہو گئے تو پھر شاید عدالتیں بھی جیل میں ہی لگیں. ہاں یہ بھی ہے. کیونکہ ان کو عدالت لے کے جانا ایک پرابلم ہوگا نا. پھر تو پرابلم ہوگا. ہاں تو یہ صورتحال ہے پنجاب کے حوالے سے. آج آپ نے دیکھا کہ جو الیکشن کمیشن نے بھی ایک لیٹر کا جواب دیا ہے صدر کو، چیف الیکشن کمشنر نے، ان کے جواب الجواب ہے. اور ایک تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنے خط میں کوئی بہتر الفاظ کا چناؤ بھی کر سکتے تھے، صدر کو یہ بات کی ہے. اور دوسرا ان کی ذرا کوئی ٹیوٹرنگ بھی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اگر آپ پارلیمنٹ کو کہیں کہ آئین کے ذریعے
یہ ہمیں اختیار دے دے کہ جنرل الیکشن کی ڈیٹ ہم نے دینی ہے. اگر ایسا ہوگا تو ہم الیکشن کرانے کو تیار ہیں. اگر یہ نہیں ہوتا تو آپ یہ سیاست نہ کھیلیں, آپ گورنر سے بات کریں. آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ارجنٹلی میں نے چیف الیکشن کمشنر سے ملنا ہے, ٹھیک ہے, آپ گورنر سے بات کریں, آپ آئین ہی پڑھ لیں. آئین میں لکھا کیا ہوا ہے, صدر کے کیا اختیار ہیں. صدر اس معاملے میں کر کو نہیں سکتا. گورنر کے اختیار جو ہیں صدر سے بھی زیادہ ہیں اس طرح کی سچویشن میں, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر تو سارے الیکشن ہونے ہوں تو پھر تو صدر نے اناؤنس کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر صوبے کے پہلے ہیں تو آپ گورنر کو منا کر دکھائیں. گورنر کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نہیں قانونی چارہ جوئی کریں گے, تو وہ ایک بحران پیدا ہوا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مس لیڈنگ قسم کی, یا ایک یعنی کہ ایک عام آدمی وہ اتنی باتیں نہیں سن رہا, وہ الیکشن کمیشن پہ تپا ہوا ہے کہ جی یہ الیکشن کمیشن ڈیٹ کیوں نہیں اناؤنس کرتا. اب ان کو پوچھا جائے کہ اگر الیکشن کمیشن اناؤنس کر دے تو دوسری سائڈ جو ہے وہ آگے سپریم کورٹ میں جائے گی جی کہ الیکشن کمیشن کے پاس جب اختیار ہی نہیں ہے تو یہ کس طریقے سے یہ ڈیٹ دے سکتے ہیں کہ پنجاب میں کب ہوں گے یا کے پی میں کب ہوں گے. تو یہ تو گورنر کا کام ہے, گورنر کے خلاف. اچھا, وہ ادھر ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں الیکشن کمیشن کہ جناب آپ کے حکم کی تعمیل میں ہم نے جا کر مشاورت کی ہے گورنر سے, تو گورنر کہہ رہا ہے جی کہ میں اپنی قانونی چارہ جوئی کروں, قانونی فورم جو بھی ہمارے پاس ہے وہ استعمال کروں گا, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. تو اب ذرا بتائیں کہ ہمیں مزید گائیڈ کریں کہ آپ چونکہ زیادہ قانون, آئین اور قانون کو جانتے ہیں, تو آپ ہمیں گائیڈ کریں. تو جو ادھر رجسٹرار ہیں ہائی کورٹ کے, انہوں نے ان کی وہ اپلیکیشن جو ہے وہ بھی اعتراض لگا کے واپس کر دیا جی کہ ہم پہلے ہی آرڈر کر چکے ہیں. اب آرڈر تو کر چکے ہیں, اب کس آئین کے تحت آرڈر ہوا ہے, کس قانون کے تحت ہوا ہے. جب آئین میں کوئی ترامیم بھی ہوئی تھیں تو ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ جناب عمران خان جو ہیں وہ ایک ٹائم پر یہ حرکت کریں گے, تو اس ٹائم جو ہے وہ کوئی صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن پہلے کرانے پڑیں گے تو وہ کیسے ہوں گے. تو کافی اس ٹائم جو ہے نا ایک اعتماد کا بھی بحران ہے, اور کوئی اعزاز, کوئی کنسنسس نظر نہیں آ رہا. یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ کون کس کے ساتھ بیٹھے گا. نہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اتنی پاور میں ہے, سسٹم جو ہے نا وہ بالکل آٹو پر چل رہا ہے. ایک ٹائم تھا جب ایوب خان نے جب ان کے خلاف ایجیٹیشن, جنرل ایوب کے خلاف ایجیٹیشن کی موومنٹ چلی تھی, تو انہوں نے, جنرل ایوب نے کہا جی کہ جو سیاستدان ہیں ان کو اکٹھے کرتے ہیں. اور اس ٹائم جو وہ تھے شیخ مجیب الرحمان, ان پر بغاوت کے کیس میں جیل میں تھے, ٹھیک ہے, ان کو لایا گیا اور وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے. اور جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی تھی. ان کا یہ خیال تھا کہ میں اس کانفرنس سے یا اس میٹنگ سے میں آؤٹ رہوں گا تو اس کا مجھے سیاسی زیادہ فائدہ ہے, ٹھیک ہے. اس ٹائم جو ہے بعد میں جب 77 میں سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش ہوئی, وہ بھی بڑا پولرائزیشن کا زمانہ تھا, ٹھیک ہے. تو اس ٹائم جو سعودی امبیسڈر ہے انہوں نے رول ادا کیا تھا. اب والی جو صورتحال ہے اس میں نہ کوئی سعودی امبیسڈر کی کوئی وہ ویلیو ہے کہ خان صاحب ان کی بات مانیں گے, اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اکٹھے بٹھانے کی پوزیشن میں ہے. تو ایک بڑی ایک نا جو ہے ایک ہیڈ آن کلوژن والی سچویشن چل رہی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کیا بنے گا اس کا. اچھا عمر, میں آخری 1-2 منٹ لیتا ہوں کیونکہ شاید بھائی نے بھی ہمیں بتا دیا کہ بھائی جان ٹائم آپ کا ختم ہے. عمر, بات یہ ہے کہ آپ نے جو اس سے پہلے گفتگو جو کی ہے وہ ڈوگر صاحب کے والے سے کی ہے اور ان کے آرڈرز کے والے سے کی ہے. ہم نے اپنے ایک پروگرام میں, پیچھے پروگرام میں بتایا تھا کہ ثاقب نثار صاحب اپنی نجی محفلوں میں کیا باتیں کر رہے ہیں, اپنے دوستوں یاروں سے کیا باتیں کر رہے ہیں. تو مجھے کسی نے بتائی یہ بات رپورٹڈلی. اب صورتحال رپورٹڈلی کیا, یعنی کہ کسی نے بتا دی, یہ کافی نہیں, ہاں وہی, مجھے کسی نے یہ بات بتائی ہے کہ جو بینچ کے اوپر سر انداز ہونے کی جو ایکٹیویٹی تھی نا, اس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے. اچھا, وہ کمی یہ آئی ہے کہ کوئی کال کی جاتی ہے تو شاید کال کا رسپانس نہیں ہوتا مختلف لوگوں کی طرف سے, اور جو ججز ہیں نا وہ بڑے یعنی کہ کیئرفل ہیں کہ وہ کوئی ایسے بندے سے بات نہ کریں جو متنازع ہو, اور جو کسی طریقے سے ان سے کسی کیس کے والے سے بات کرے. یہ ورنہ تو ہوتا ہے نا کہ کسی سے یار دوست بھی بات کر لیتے ہیں, تو وہ ججز ہمارے ظاہر اسی سوسائٹی کا ایسا ہے, لیکن وہ ایکسٹرا کیئرفل ہو گئے ہیں. یہ جو لیکس ہیں, اور لیکس کے اوپر ججز بھی خوش نہیں ہیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ججز کی کوئی ٹیپنگ ہو رہی ہے, کہ کوئی ججز کو ٹیپ کیا جا رہا ہے کہ فون. اور میں نے اس والے سے پوچھا کسی سے کہ بھئی یہ کیا ججز کے ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے ہیں, تو مجھے کسی بندے نے بڑی زبردست بات بتائی. اس نے کہا کہ یار
بات یہ ہے, اور یہ وہ بندہ ہے جو کسی زمانے میں اس سسٹم کا حصہ رہا ہے جو ٹیپنگ کرتا رہا ہے, اس نے کہا کہ یار ہم ججز کے فون عام طور پہ ٹیپ نہیں ہوتے, لیکن ہوتا یہ ہے اس کے مطابق کہ جو مشکوک آدمی کوئی ہے اس کا فون ٹیپ ہو رہا ہوتا ہے, اس کا فون اگر کسی بھی بندے کو جائے, کسی فوجی کو جائے, سیاستدان کو جائے, صحافی کو جائے, جج کو جائے, تو چونکہ وہ ٹیپ ہو رہا ہوتا ہے تو اس فون پہ ہونے والی کال وہ بھی ٹیپ ہو جاتی ہے. تو اس نے مجھے یہ کہا کہ ججز کا فون نہیں ٹیپ کر رہے, ہم ان لوگوں کا, جن لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کے فون ٹیپ ان کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں. یہی جو ہے نا بشرا بی بی, ان کے بارے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ ان کے جو فون ہیں, یعنی کہ وہ اگر فرح بی بی سے بات کر رہے ہیں یا اور جو ان کی کوئی دوست ہیں ان سے بات کر رہے ہیں, یا زلفی بخاری ان سے بات کر رہے ہیں, تو وہ زلفی بخاری کا فون جو ہے وہ ٹیپ ہو گیا, تو ان کے ساتھ آ گئی ارسلان, ڈاکٹر ارسلان جو ہیں, ارسلان بیٹا, وہ ان کا فون جو ہے ٹیپ ہو رہا ہے. تو اور یہ اس طرح بھی ہے کہ کل اگر ہم دیکھیں نا جس ٹائم کی یہ باتیں ہیں, اگر اس ٹائم پہ فار ایگزامپل کہ وہ پرائم منسٹر تھے عمران خان, تو اس ٹائم اگر ایسا ہوگا تو ایجنسی والے نکل جائیں گے جی کہ ہم تو ان کا نہیں ٹیپ کر رہے تھے, ہم تو کسی اور کا کر رہے تھے, اور آپ کو رپورٹ بھی کرنی تھی کہ وہ دوسرے صاحبان جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ تو درمیان میں ان کی فلاں جگہ بات ہوئی, ان سے تو یہ بھی آ گیا. عمر, میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ سیاسی معاملات ہوں, عدالتی ہوں یا انتظامی ہوں, ان کے اوپر ٹیلی فون ٹیپ ہونے ہی نہیں چاہیے. آئیڈیل بات یہ ہے, ہاں دہشت گردی کے اوپر آپ کریں, ملکی سلامتی کو خطرہ ہے اس پہ ضرور کریں, لیکن چونکہ اب اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہوئی ہے, ہر بندہ اپنی آرگیومنٹ لے کے پھر رہا ہے. میں اصولی طور پہ تو یہ بالکل غلط ہے, ٹیپ کسی کا بھی ہو, چاہے جج ہے, سابق جج ہے, وکیل ہے, یہ غلط ہے. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہو رہے ہیں, یہ بھی غلط ہے, یہ جو کام ہو رہے ہیں یہ بھی تو اچھے کام نہیں ہیں. ایسے ہی تو اب یہ دیکھیں نا, پہلے ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان کی ایک آڈیو آئی تھی جو احمد نورانی نے کوئی کی تھی, اس کا سارا اس نے فورینزک بھی کرایا, وہ بھی بھاگ کے کہ میری نہیں ہے. اس کے کیس میں اطہر من اللہ صاحب جو ہیں, اچھا وہ کیا تھی, ذرا ریفریش کر دینا ہمارے, یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو فارغ کرنا ہے اور کوئی اس طرح کا بیٹی اور باپ دونوں کو کرنا ہے. تو اس کیس میں جو ہے کوئی اس میں پیش رفت نہیں ہوئی. بعد میں جو جسٹس شمیم تھے, رانا شمیم, ان کا ایک ایفیڈیوٹ آ گیا, تو رانا شمیم جو ہے اب اس چیز کی ایویڈنس دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیں نا, ایک طرف تو آگے ٹیپ آ گئی, اب دوسرا ہے کہ میں کہتا ہوں جی کہ میرے سامنے جو ہے فلان جج صاحب نے یہ بات کی ہے, اب میں اس کی ایویڈنس کیا دوں گا, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے. جب وہ جج ارشد ملک کا کیس آیا تھا, تو ثاقب جو آصف سعید کھوسا صاحب ہیں, انہوں نے ٹیپنگ کے جو معیار مقرر کیے کہ وہ یہ تھا کہ جو ایک پروفیشنل ویڈیو میکر ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کو بتانا چاہیے کہ ہم آپ کو ٹیپ کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے تو کوئی بندہ نہیں پکڑایا جاتا, ٹھیک ہے. اصل میں آپ وہی ہیں کہ جو آپ پرائیویٹلی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, باقی فارمل اسٹائل میں جا کر آپ دوسروں کے ساتھ کسی محفل میں جا کر یا کسی ایک پبلک فورم پر جا کر تو اس طرح سے ایک لوز ٹاک نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک بات. تو چیمہ صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے عمر چیمہ کی اور میری گفتگو سنی. ہم نے پاکستان کو جو اس وقت اہم ایشوز ہیں درپیش, ان کے حوالے سے آپ کو معلومات دی ہیں. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے, اور آپ نے اگر ہمیں کوئی معلومات دینی ہے تو ہمارے ای میل talkshock777@gmail.com پر ہمیں ارسال کیجیے, ٹپس, معلومات, ڈاکیومنٹس. اور آپ نے اگر ہمارے پروگرام کے بارے میں رائے دینی ہے تو اس کا کھلے عام, مثبت یا منفی, جو بھی آپ کا دل کرتا ہے وہ اس لنک کے نیچے دیجیے. بہت شکریہ.